खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदा का खादम खुदा के कलाम में से चंद उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। यकीनन आप सब जानते हैं कि हम जिस हालात में से गुज़र रहे हैं और ये जो वबा और ये जो वायरस है, इसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो बहुत परेशान है और बहुत ही ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट में हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में लोग इस वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटी की वजह से लोग अपने आप को उस तमाम बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के रास्तबाज लोग हैं, क्या ये कोरोना वायरस उन लोगों को डिस्टर्ब करता है? क्या उनके लिए ये परेशानी का बाइस है? क्या उनको ये परेशान कर सकता है? मैं नहीं समझता। जो खुदा से डरने वाले लोग हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, वो इस कोरोना वायरस से भी नहीं डरते। लेकिन हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस तलक से सीखेंगे कि क्या ये जो वबा, ये जो बला आई है, इसके तलक से खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। आप जानते हैं कि ये एक चीन का शहर, वुहान शहर है, जहाँ से ये वायरस स्टार्ट हुआ। और जब ये शुरू में आया तो लोगों ने कहा कि ये चंद ऐसी चीज़ें, जानवर, जानदार खाने की वजह से ये जो वायरस है ये जन्म लिया। लेकिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक जब खुदा का कलाम 7 ज़मानों में इसे डिवाइड किया गया, तो मासूमियत के ज़माने में जब खुदा ने आदम और हवा से कहा कि बाग के दरख्त का हर फल खा सकते हो, लेकिन ये जो दरख्त बाग के बीच में है, इसका फल तुम हरगिज़ ना खाना। इसका मतलब ये है कि खुदा ने किसी किस्म की किसी भी चीज़ से खुदा ने उनको मना नहीं किया। उसके बाद जब हम इंसानी हुकूमत के दौर में आते हैं, जब नूह जो है वहाँ पर हमारे साथ खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि नूह के दौर में जब खुदा ने देखा कि इंसान की बदी बढ़ गई है और इंसान इस कदर गुनाह में मुतला है और खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती, यहाँ पर खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने इंसान से कहा कि ज़मीन पर हर चलता फिरता जानदार, रेंगने वाला हो, चाहे उड़ने वाला परिंदा हो, आप सब कुछ हरी सब्ज़ी की तरह इसे खा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसानियत के दौर में अगर हर चलता फिरता जानदार इंसान खा सकता था, तो फिर ये कोरोना वायरस उस वक्त क्यों नहीं आया। खुदावंद के कलाम के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे जब नूह के दौर में जब इंसान की बदी खुदा तक पहुँची, आवाज़ खुदा तक पहुँची, तो खुदा ने कलाम के मुताबिक हमें क्या कहा। मैं चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में से पढ़ा जाए। पैदाइश उसका 6 बाब उसकी 5 आयत से 6 आयत तक हम देखेंगे। खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख़्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन से मिटा डालूँगा। इसका मतलब ये है कि खुदावंद का कलाम यहाँ पर इंसान से सख्त नाराज़ हुआ। नाराज़ किस लिए हुआ कि इंसान बदी में मुतला हुआ और इंसान के दिल के ख़यालात और तसव्वुरात क्या थे, बुरे थे। और फिर यहाँ पर खुदा ने इस दुनिया को, इस इंसानी हुकूमत के दौर को, जो कि दूसरा दौर था आदम के बाद, इसे तबाह करने का सोचा, इसे बर्बाद करने का सोचा। लेकिन जब हम मूसवी शरीयत के मुताबिक तीसरे दौर में शरीयत में आते हैं, तो वहाँ पर एबार 11 बाब में हमें खाने के तलक से हर वो चीज़ जो जानदार है, हर वो जो जंगली जानवर थे, जो चरिंद परिंद थे, उनके बारे में हमें उसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई कि हर वो जानवर जो जिसके पाँव अलग हैं, चिरे हुए हैं और वो जगाली करता है, वो आप उसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन जिनके ये सब निशानात नहीं हैं, उनको आप नहीं
کھا سکتے، مثلاً اونٹ ہو گیا، سور ہو گیا، اور اس کے علاوہ چمگادڑ، الو اور بلی وغیرہ کی جو کلاسیفیکیشن ہے ہمیں اس پر ڈیفائن کر دی گئی۔ لیکن جب وہاں پر یہ سب باتیں بتائی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے شریعت کے مطابق بنی اسرائیل قوم کو اس کی کلاسیفیکیشن کر کے بتا دیا کہ یہ سب چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں نہیں کھا سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق یہ جو کرونا وائرس ہے یہ نوح کے دور میں کیوں نہیں آیا؟ یہ اس وقت بھی آ سکتا تھا لیکن اس وقت نہیں آیا۔ اس کے پیچھے کرونا وائرس جب آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، اور جب بھی کوئی بلا یا وبا آتی ہے تو اس کے پیچھے خدا کا ایک پلان اور منصوبہ ہوتا ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں سدوم اور عمورہ کے شہر کے بارے میں، وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہے جیسے نوح کے دور میں ہوا، کہ وہاں پر بھی جو لوگ تھے ان کی بدی خدا تک پہنچی اور خدا کی آنکھ اس بدی کو دیکھ نہ سکی۔ سو خدا کے کلام کے مطابق خدا نے وہاں پر ان سدوم اور عمورہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے گنجائش رکھی۔ خدا نے ابراہیم سے بات کی اور ابراہیم نے اپنے لوگوں کے لیے ریکویسٹ کی اور کہا کہ اس شہر میں اگر خداوندہ 50 راست باز ہوں تو میں اس شہر کو تباہ اور برباد نہیں کروں گا۔ تو بھی خدا کے کلام کے مطابق خدا نے کہا کہ اگر یہاں پر 50 بھی ہوں تو میں اس کلام کے مطابق میں اس شہر کو تباہ نہیں کروں گا۔ لیکن میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، خدا کے کلام کے مطابق خدا نے 5 بار، ابراہیم نے خدا سے 5 بار بات کی، اور چھٹی بار جب خدا نے خدا سے بات کی تو ابراہیم نے کہا کہ اے خداوندہ، میں اگر تجھ سے ایک بات کروں، اپیل کروں کہ اگر اس شہر میں 10 بھی ہوں تو میں اس شہر کو تباہ نہیں کروں گا۔ اگر اس شہر میں 10 راست باز بھی ہوں تو کیا خداوندہ تو اس شہر کو بچا لے گا؟ اور خدا نے کہا کہ یقیناً میں اس شہر میں اگر 10 راست باز بھی ہوں گے تو میں اس شہر کو بچا لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راست باز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر راست باز نہیں ہے تو خدا شہر کو برباد اور تباہ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ بدی ہے، اور اگر شہر میں بدی ہے، پوری دنیا میں بدی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہوں کہ توبہ تا نوبت پہنچے۔ لیکن جب انسان نے گناہ کیا اور خدا کو ناراض کیا اور خدا ان سے راضی نہ ہوا تو خدا نے اپنی وبائیں جیسے اپنی بنی اسرائیل قوم پر نازل کی، 10 آفتیں نازل کی، اور خدا کے کلام کے مطابق ان 10 وباؤں کو خدا روکنے کی اور بھیجنے کی قدرت رکھتا تھا۔ بے شک بنی اسرائیل ان کو اپنے دیوتوں کے ذریعے سے ان کے عوض تبادلے میں وہ کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن خدا ان کے کلام کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مصیبتیں اور وبائیں آئیں، خدا نے ان کو اس کے پیچھے خدا نے ایک مقصد رکھا۔ اسی طرح جب نینوہ شہر کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بدی کا ذکر ہوا اور لوگوں کی روشوں کے تعلق سے خدا نے بات کی، اور جب خدا نے ان سے کہا کہ 40 روز کے بعد یہ نینوہ شہر تباہ اور برباد ہو جائے گا، اور وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہم اس میں سے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، یونا 3 باب اس کی 6 آیت سے ہم اس کو پڑھیں گے 10 آیت تک۔ یہاں پر ہم یہ سیکھیں گے کہ جب نینوہ شہر میں بدی بڑھ گئی تو پھر نینوہ شہر کے لوگوں نے کیا کیا۔ اب یہ جو کرونا وائرس ہے اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہ لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے اراکین دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہو اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس غضب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا
باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری حالت پر نگاہ کرتا ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی تو خدا اپنا غضب نازل کرنے سے باز آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہماری کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم گناہ میں ہیں، اور پوری دنیا جو اس وقت بدی کی لپیٹ میں ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کلام کے مطابق کہ جب جب بدی رونما ہوئی، بدی نظر آئی کلام کے مطابق، خدا نے انہیں برباد اور تباہ کرنے کی بات کی۔ لیکن جب بھی انہوں نے توبہ کی اور خدا کے حضور گریہ زاری کی اور انہوں نے اپنے بری روشوں سے باز آئے، تو خدا نے پھر اپنا غضب کیا کر دیا؟ روک دیا۔ اب خدا ان کے کلام کے مطابق جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا کلام ہمیں اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا ان کے کلام میں سے ہم یہ دیکھیں کہ کرونا وائرس اگر آ گیا ہے تو اس وبا سے ہمیں بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خدا ان کے کلام میں سے دوسرا تواریخ اس کا 7 باب اس کی 13 آیت سے، اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے ملک کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ یہاں پر میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی بری راہوں سے پھریں اور خاک سر بن کر دعا کریں اور اپنی بری روشوں کو چھوڑ دیں اور ان گناہوں کو چھوڑ دیں، تو خدا کہتا ہے کہ میں آسمان پر سے تمہاری دعا کو کیا کر لوں گا؟ سن لوں گا، اور پھر تمہارے ملک کو کیا کر دوں گا؟ بحال کر دوں گا۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور ان حالات کے مطابق ہم نہ کہ ڈریں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ماسک لگانے سے اس کرونا وائرس سے بچیں گے، نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم سینیٹائزر یوز کریں گے تو بچیں گے، نہ تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، نہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم ان تمام چیزوں میں فرسٹ ایڈ پیدا کریں تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، اگر ہم راست باز ہیں، اگر ہم اپنے گناہوں سے اقرار کرتے ہیں، ہم ان تمام بری روشوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا ان کے کلام کے مطابق یقیناً خدا اس کرونا وائرس پر غالب آئے گا اور خدا ہمیں اس وبا سے چھڑائے گا۔ اور اس کے کلام کے مطابق ہمیں خدا نے ایک اور اس کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کی ابھی تک پوری دنیا میں کوئی ویکسینیشن نہیں ہے، کوئی اس کی میڈیسن نہیں ہے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم کیا کرو۔ لوکا 21 باب میں ہم خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم کیا کرو؟ جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جب یہ اخیر دن ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ ہمیں خدا چوکس رہنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ جب آخری دنوں میں کی بات کی خدا نے، تو خدا نے کہا کہ پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائے اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گی۔ پس کا مطلب ہے کہ نتیجہ تن بات خدا کا کلام کہتا ہے، پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقتدر ہو۔ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ بس کیا کرو؟ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو۔ اور یقیناً جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خواہ موت کے سائے کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ اور واقعی ہی جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے گناہوں سے باز آتے ہیں، بری روشوں سے باز آتے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی۔ زبور 91 میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلع کے سائے میں سکونت کرے گا۔ اگر ہم خدا کے قریب آ جائیں، اس کے پردہ کے نیچے آ جائیں، تو یقیناً میرا ایمان ہے، میں پوری دنیا سے، پورے لوگوں سے جہاں تک میری آواز جائے، میں ان سب سے یہی کہوں گا کہ خدا ان کے حضور جھکیں،
گریہ زاری کریں، خاک سر بن کر دعا کریں، اور یقیناً خدا اس بڑی مصیبت سے، اس وبا سے ہمیں چھڑائے گا۔ آمین۔